कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। 2020 जो कि जाने वाला है। आमीन। कितने लोगों को अफसोस है कि जाने वाला है, और कितने लोग खुश हैं कि ये 2020 जाने वाला है। आमीन। आज जो टॉपिक है वो है आने वाला नया साल मुबारक हो। आमीन। आने वाला साल मुबारक हो, नया साल। खुदा के फजल करम से हम 2020 पूरा करने को है, और चंद घंटे या चंद मिनट, चंद सेकंड कह सकते हैं कि रह गए हैं ये साल मुकम्मल होने में। और इस साल में हमने बहुत सारी खुशियां भी देखी होंगी, और खुशियों के साथ साथ हमने गम भी देखे हैं, और इस साल में हमने बहुत सारे क्राइसिस भी देखे हैं, मुश्किलातें देखी हैं। लेकिन इससे हमें अंदाजा भी हुआ है कि हम हर चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। खुशी भी होती है तो हम उसको भी बड़े डरते और कांपते हुए सेलिब्रेट करते हैं, और गम जब आता है तो उसको फेस करने के लिए भी खुदा ने हमें तैयार कर दिया है। कोरोना ने इस कदर लोगों को तैयार कर दिया है कि अब वो हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आमीन। हम सब नया साल जब आता है तो कहते हैं नया साल मुबारक हो, और कुछ लोग अंग्रेज जो होते हैं वो कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। आमीन। और ज्यादातर अब तो हैप्पी न्यू ईयर ही चलता है, और नया साल तो बहुत कम मेरे जैसे अनपढ़ लोग भी कहते हैं कि नया साल मुबारक हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि नया साल की हकीकत क्या है, इसका मफहूम क्या है, हम नया साल क्यों कहते हैं, और इसका इजहार क्यों करते हैं। इस मजमून में हम इस बात को कोशिश करेंगे कि सीखें कि नया साल हम क्यों कहते हैं। लफ्ज है मुबारक, और मुबारक का मफहूम क्या है, क्योंकि हम हर किसी को बर्थडे मुबारक कहते हैं, नया साल मुबारक कहते हैं, क्रिसमस मुबारक कहते हैं, और बहुत सारे इवेंट जो आते हैं हम उसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। मुबारक क्यों कहते हैं? ये एक दुआया लफ्ज है। आमीन। ये मुबारक जो है एक दुआया लफ्ज है, और इसका मफहूम जो है अगर आप उर्दू की लुगत में देखें तो इसका लफ्जी मायनी है बरकत। इसके लफ्जी मायनी क्या है? बरकत। और जब हम मुबारक कहते हैं तो हम कहते हैं आप बायसे बरकत हो। बायसे बरकत, बरकत, बायसे बरकत, और खुदा की बरकत हमेशा आप पर रहे। इसलिए हम नया साल, क्रिसमस मुबारक इसलिए कहते हैं, हैप्पी ईस्टर इसलिए कहते हैं, ईस्टर मुबारक इसलिए कहते हैं, शादी मुबारक कहते हैं, सालगिरह मुबारक कहते हैं, और बहुत सारे बच्चे जब पास होते हैं तो उस वक्त भी मुबारकबाद देते हैं। मुबारक का मतलब है खुदा की बरकतें हमेशा आप पर रहें। आमीन। अब कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे आज जो खुदा का कलाम हमारे लिए है, हम खुदा के कलाम में से थोड़ा सा देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। भाई सब निकालिएगा याकूब का खत और उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत, ये जरा पढ़ दीजिएगा। याकूब का खत नए अदरमा में से याकूब का खत उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत।
جی پڑھیے گا. خدا کے بندہ یعقوب رسول کا خط 12 قبیلیوں کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 17 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ہے، اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں. آمین. پلیز سب لوگ بیٹھیں، شریف رکھیں. یعقوب رسول کی مارفت جو ہم نے خدا کا کلام سنا ہے، کلام مقدس میں لکھا گیا کہ ہر اچھی بخشش جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ خدا کی طرف سے. اور ہر کامل انعام کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے. اور خدا کہاں پہ رہتا ہے؟ اوپر آسمانوں میں. خدا آسمانوں میں رہتا ہے. اس لیے کلام مقدس میں لکھا گیا کہ ہر اچھی بخشش جو ہے اور ہر کامل انعام جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے اور نوروں کے باپ سے ملتا ہے. نوروں کا باپ کون ہے؟ ہمارا خدا، ہمارا یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ نوروں کا باپ ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں ہر اچھی بخشش اور ہر انعام جو ہے وہ ہمیں خدا کی طرف سے ملتا ہے. اور نیا سال بھی ہمارے لیے ایک بخشش ہے جو ہم دیکھنے کو ہیں. چند گھنٹوں کے بعد، چند منٹوں کے بعد ہم جو نیا سال دیکھنے کو موجود ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی بخشش ہے اور یہ خدا کی طرف سے انعام ہے انسان کے لیے کہ وہ یہ اچھے دن، آنے والے اچھے دن وہ اپنی زندگی میں دیکھیں. آمین. کیونکہ جب خدا کا ہاتھ ہم پر ہوتا ہے تو پھر ہم خدا کی کورنگ میں رہتے ہیں اور خدا کی برکات جو ہے وہ ہمیشہ ہم پر سایہ ڈالتی ہے. آمین. آئیے پہلی تواریخ کو دیکھتے ہیں. پہلی تواریخ اس کا 29واں باب اور اس کی 12ویں، 13ویں اور 14ویں آیت، 3 آیات ہم دیکھیں گے. اور خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، کیونکہ ہر بخشش، ہر اعلیٰ انعام اور ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ نوروں کے باپ سے. اور نوروں کا باپ آسمان پہ رہتا ہے اور وہ ہمارے لیے، ہر انسان کے لیے ایک اچھی خواہش رکھتا ہے. اور اسی لیے ہم مبارک بادیاں لوگوں کو دیتے ہیں، مبارک کہتے ہیں کہ خدا کی برکات آپ پر ہمیشہ قائم رہیں. آئیے جی پڑھیے گا. بس تواریخ کی پہلی کتاب، اس کا 29 باب، اس کی 12، 13 اور 14 آیت میں کچھ یوں مکتوب ہے: اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے. اور اب اے ہمارے خدا، ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں. پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں. آمین. آمین. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے، لکھا گیا دولت اور عزت تیری طرف سے ملتی ہے. آمین. اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، ہر انسان پر، ہر قوم قبیلے پر خدا حکومت کرتا ہے. اور لکھا گیا کہ سبوں کو زور بھی جو ہے تو ہی بخشتا ہے. اگر کلام مقدس میں لکھا گیا کہ انسان کی عمر کی میعاد کتنی ہے؟ 60 یا 70، اور اگر قوت طاقت ہو تو 80 برس تک وہ چلا جاتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، کلام مقدس ہمیں یہ فرماتا ہے
کہ ہر اعلیٰ انعام جو ہے وہ خدا کی طرف سے آتا ہے. یہ الفاظ جو ہم نے سنے ہیں یہ داؤد نبی نے اپنے بیٹے سلیمان کو کہے تھے جب وہ تخت کا وارث بننے کو تھا. جب وہ تخت پر بیٹھنے کو تھا تو اس وقت داؤد نبی نے یہ الفاظ اپنے بیٹے کو کہے کہ دولت اور عزت خدا کی طرف سے ملتے ہیں. آمین. اور تو اس لیے داؤد کو خدا نے حکمت سے، سلیمان کو خدا نے حکمت سے معمور کیا اور خدا اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. آمین. اور خدا اس کی باتوں کو سنتا اور جب وہ فیصلے کرتا تھا تو خدا کی حکمت دانائی کے ساتھ ہر فیصلے کو وہ کرتا تھا. آمین. اس لیے میرے عزیزو کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ ہمیں جو ہر اچھی جو چیزیں ہیں وہ خدا کی طرف سے ملتی ہیں. 14ویں آیت میں لکھا ہے پر میں کون اور میرے لوگوں کی حقیقت کیا کہ ہم اس طرح سے خوشی خوشی نذرانہ دینے کے قابل ہوں، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری چیزوں سے ہم نے تجھے دیا ہے. ہر چیز کس سے ملتی ہے؟ خدا کی طرف سے. اور ہم جو ہدیہ جات لے کر آتے ہیں وہ سارے خدا کے دیے میں سے ہم دیتے ہیں. آمین. جی پیسے پڑھیے گا ذرا پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 17ویں 18ویں آیت پڑھیے گا. پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب اور کی 17 اور 18 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے فاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی. خداوند کے کلام، خداوند کا شکر ہو. آمین. اب یہ بات جو ہے خدا نے ابراہیم سے کہی، اور ابراہیم کو کیوں یہ بات کہی گئی؟ کیونکہ ابراہیم نے خدا کی بات کو مانا تھا، سنا تھا، اور کہا تھا خدا نے ابراہیم کو کہ تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے. اور جب یہ بات کہی گئی تو اس نے کوئی انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے خوشی خوشی اپنے ناطے داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے وہاں پر لے کر جاؤں گا، اور خدا نے کوئی اسے مقام نہیں بتایا، کوئی جگہ نہیں بتائی، صرف یہ کہا کہ تو نے ناطے داروں کو چھوڑنا ہے. اور جب یہ کہا گیا تو ابراہیم نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں کہاں پہ جاؤں گا، میرا ٹھکانہ کون سا ہوگا، مگر اس نے صرف خدا کی بات کو سنا اور خدا جو ہے اپنے بندہ کو کینان کے علاقہ میں لے کر گیا. اور میرے عزیزو اس نے جب سارا کچھ چھوڑ دیا تو یہاں تک کہ خدا نے جب اسے اولاد بخشی تو وہ بھی خدا کے حضور دینے سے دریغ نہیں کیا، کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور جو لوگ اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں، جو لوگ اس کے حکم کو مانتے ہیں، جو تابعداری کرتے ہیں، خدا انہیں سرفراز کرتا ہے. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میرے عزیزو خدا جو ہے وہ ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے، اور جو لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں، جس طرح ابراہیم نے بات کو مانا، اسی طرح اگر ہم بھی خدا کی بات کو مانیں گے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم برکت سے خالی رہیں. بلکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ خدا نے جب ابراہیم سے کلام کیا تو خدا نے کہا کہ تو نے میری بات کو مانا ہے، اور پھر اسے یہ کہا گیا کہ تو قوموں کا باپ کہلائے گا، اور ساری قومیں جو ہیں وہ تیری وسیلے سے برکت پائیں گی. تو آج دیکھیں ہر قوم، ہر قبیلہ جو ہے وہ ابراہیم کی نسل سے ہے، اور وہ برکت پر برکت پا رہے ہیں. آمین. آمین.
जितने भी लोग खुदावंद यीशु को कबूल करते हैं, उसके घराने को कबूल करते हैं, अब्राहम के जो बेटे और बेटियां हैं वो सब बरकत पर बरकत पा रहे हैं। आमीन। कल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब और उसका 39वां बाब देखेंगे और उसकी दूसरी और तीसरी और 5वीं आयत तक हम देखेंगे कि कलाम मुकद्दस में क्या फरमाता है। जी पैसा पड़ेगा। पैदाइश की किताब 39 बाब उसकी तीसरी, चौथी और 5वीं आयत में दूसरी आयत लिखा गया है। जी दूसरी आयत से। दूसरी आयत। और खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। चुनाचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया तो खुदावंद ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातिर बरकत बख्शी और उसकी सब चीजों पर जो घर में और खेत में थी खुदावंद की बरकत होने लगी। आमीन। आमीन। अब ये खूबसूरत बात है। आप सब यूसुफ नबी के बारे में जानते हैं कि यूसुफ जो था वो याकूब का बेटा था और यूसुफ जो है ये खुदा से बहुत प्यार करता था और खुदा ने इस पर खास जो थी वो अपनी कर्मे नजर की थी। वो खुदा जो है उस पर जो है अपनी निगाह को रखता है और कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि उसके भाई जो थे उससे बहुत जेलस थे, वो उससे जलते थे इसलिए कि वो अपने बाप की हर बात को मानता था। और जब खुदा का बंदा अपने बेटे से प्यार करता था तो उसके भाई जो थे उससे नफरत करते थे, लेकिन खुदा की नजर में वो मकबूल ठहरा। और जब वो खुदा की नजर में मकबूल था तो कलाम मुकद्दस में लिखा गया कि उसके भाइयों ने एक दिन उसे मारा और उसे जो है एक जो है इस्माइली कबीले को जो है उसने फरोख्त कर दिया। और जब इस्माइली कबीला उसे लेकर मिस्र में गया तो एक मिस्री ने उसे जो है खरीद लिया। और जब वो मिस्री के घर में पहुंचा तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उस घर में पहुंचा तो उसके वसीला से उस घर में बरकतें आना शुरू हो गई। हालेलुया। अब देखिए कि सिलसिला कहां से चलता है और किस तरह खुदा किसी को ब्लेस करता है। खुदा किसी ना किसी जरिए से खुदा अपने लोगों को ब्लेस करता है। और ये जो मिस्री था ये भी खुदा का डर और खौफ रखता था, इसने जब देखा कि इस यूसुफ के जरिया से मेरे घर में जो है वो बरकतें हैं, ये जिस काम को भी हाथ लगाता है उसमें बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। और उस मिस्री ने क्या किया कि अपने पूरे घर का इख्तियार उसको दे दिया, उसका मालिक बना दिया। जो भी वो हुक्म देता था वो लोग उसके हुक्म को मानते थे, क्योंकि उस मिस्री के अंदर ये बात थी कि ये जो यूसुफ है इसके साथ खुदा है और ये खुदा से डरता है, ये दुआ करता है, ये इबादत करता है और खुदा का खौफ इसके अंदर है और ये जिस काम में हाथ बढ़ाता है खुदा उसे ब्लेस करता है। आमीन। हालेलुया। सर्दी तो नहीं लग रही? जरा ताली बजा दें फिर। हालेलुया। खुदा बड़े बड़े काम करता है, खुदा मौजूद का खुदा है और खुदा ने अपने बंदा को ब्लेस किया। और जिस घर में खुदा के लोग जाते हैं उस घर में बरकत आना शुरू हो जाती है। अब बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम खातमों को नहीं बुलाते घरों में। कोई सालगिरह होती है, कोई प्रोग्राम होता है,
کوئی ہم ایونٹ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم خادموں کو بلاتے نہیں ہیں، اور جب نہیں بلاتے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں پرابلمز بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ جب خادم آتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو خدا اس کے ذریعہ سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اب برکتیں نازل کرتا ہے اور کمیوں کو دور کر دیتا ہے، ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ جو کچھ بھی اس گھر کے اندر کمی ہوتی ہے، خدا ان کمیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جس طرح یوسف کے ذریعہ سے خدا نے اس مصری کے گھرانے میں برکت نازل کی، اسی طرح خدا اپنے لوگوں کے ذریعے سے ہی لوگوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے معجزات کرتا ہے۔ ہم سم ٹائم کہتے ہیں اسی بڑی دعا کرنے ہیں، ہم بہت سارے جو ہے ہم ہدیہ جات بھی دیتے ہیں، ہم یہ بھی کام کرتے ہیں، ہم یہ بھی کام کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت سارے خادم آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم دل سے قبول کرتے ہیں؟ جب ہم دل سے قبول کریں گے، جب ہم خوشی خوشی ان کو ویلکم کریں گے، تو پھر خدا کی برکتیں ہماری زندگی کے اندر ہوں گی، اور زندگی کے اندر جب برکتیں ہوں گی تو خدا ان کے گھرانوں کو بھی بلیس کرے گا، ان کی اولاد کو بھی بلیس کرے گا، اور ان کی زندگی کے اندر معجزات بھی کرے گا۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، ہم یہاں پر یہ بات دیکھتے ہیں کہ مصری نے کس طرح برکت لی ہے۔ مصری نے حالانکہ ایک غلام کو خریدا ہے اور اس کا زر خرید ہے، اور دیکھیں اس نے خریدا ہے، اور جب خرید دیا، قیمت ادا کر دی ہے، تو وہ جو چاہتا، اس کو جب چاہتا، جو کام کہتا وہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مگر اس مصری کے اندر یہ بات تھی کہ اس نے دیکھا کہ جب یہ میرے گھر میں آیا ہے، جب سے میرے گھر کے اندر ہر چیز جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، جب خدا کے لوگ کسی گھر میں جاتے ہیں تو ضرور ہے کہ اس گھر میں خدا اپنی برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، موسیٰ نبی کو بھی آپ جانتے ہیں، موسیٰ نبی بھی الہی، اس کے اندر بھی ایک الہی برکات تھی۔ آمین۔ اور موسیٰ نبی جو ہے یہ خدا کی برکتوں کو جانتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ موسیٰ نبی جو ہے جب پہاڑ پر گیا، تو پہاڑ پر جب گیا ہے تو تھوڑی اس کو دیر لگ گئی۔ آمین۔ اس کو تھوڑی دیر لگ گئی، اور جب دیر لگی تو خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تیری قوم جو ہے دیکھ جا کے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ انہوں نے بچڑا بنایا ہے اور وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ مگر جب یہ بات کہی گئی تو موسیٰ جب وہاں پہ آیا ہے تو کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا۔ پیسہ پڑھیے گا خروج 33 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ خروج کی کتاب اس کا 33واں باب 33 اور ورس نمبر 15۔ جی پیسہ پڑھیے گا جی 15ویں آیت، ایک ہی آیت پڑھیے گا۔ خروج کی کتاب اس کا 33 باب اس کی 15 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، موسیٰ نے کہا اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے کے جا۔ آمین۔ آمین۔ اب یہاں پر جو بات ہے یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ نہیں نہ چلتا تو ہمیں اس سے آگے نہ لے کے جا۔ بچڑا بنا ہے، لوگ بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ موسیٰ کو غصہ بھی آیا ہے، اور خدا بھی جو ہے وہ لوگوں سے ناراض ہو گیا ہے۔ مگر یہاں پر موسیٰ یہ کہتا ہے کہ خداوند اگر تو ہمارے ساتھ نہیں نہ چلے گا تو ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم ادھر ہی رہ جائیں۔ اب موسیٰ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ موسیٰ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ کیونکہ موسیٰ یہ جانتا ہے کہ جو بیابانوں میں من برساتا ہے
جو بیابانوں میں پانی مہیا کرتا ہے اور جو دھوپ میں بادل کا سایہ کرتا ہے اور جو رات کے اندھیرے میں سردی میں ہمیں سردی سے بچاتا ہے، اس کی آگ ہمارے چاروں طرف رہتی ہے، یہ سب کی سب یہیں پر رہ جائے گی، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ خدا نے کہہ دیا ہے کہ اب تم جاؤ ادھر سے، میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ اور جس کے ساتھ خدا نہیں ہے اس کے ساتھ یہ برکتیں بھی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ خدا ہے یہ برکتیں، وہ بیابانی میں ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، وہ پہاڑوں پہ ہو، وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، اس کی برکتیں ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں۔ بیابان میں بھی جائیں گے تو من خدا آپ کو کھلائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ چشمے جاری کر دے گا، اور اگر آپ دھوپ میں چل رہے ہیں تو اپنے بادل جو ہے اس کا سایہ آپ پر ڈال دے گا، اور اگر آپ سردی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو خدا کی آگ جو ہے وہ گرم کر دے گی۔ اس لیے موسیٰ نے کہا اگر تمہارے ساتھ نہیں نہ چلے گا تو پھر بہتر ہے کہ ہمیں ادھر ہی رہنے دیں، ہم ادھر ہی مر جائیں گے، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ تیرا ساتھ چلنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ رستے میں اگر فوجیں آ جائیں گی تو جنگ کون کرے گا؟ ہمیں ان جنگوں سے، ان فوجوں سے کون بچائے گا؟ خدا اس بات کو جانتا ہے اور موسیٰ بھی اس بات کو جانتا ہے، کیونکہ خدا کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں اسی خدا دے بندے ہاں، اسی خدا دے لوگ ہاں، اسی خدا دے بیٹے بیٹیاں، پر خدا نظر نہیں آتا۔ خدا کو ہم چھوڑ آتے ہیں، خدا کہتا ہے نا ابھی میں نہیں کرنا چلنا، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو نہ بھی چلے تو ہم چلے جائیں گے، سانو راہ دا پتہ ہے، اسی ٹکٹاں کٹا رہے ہیں، جہاز بھی چلے جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، آج کل کے لوگ ایسا کہتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا، میں آپ کے ساتھ نہیں جانے والا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، تو نہیں بھی جائیں گا تو سارے کو پیسے اتنے کہ ہے نہیں، اسی آپ ہی چلے جائیں گے۔ آمین، ایسا ہے نا۔ مگر جس کے ساتھ خدا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو سمجھے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہاللیلویا، تعریف جا سکتے ہیں؟ آمین۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ چلنے اور اس کے ساتھ رفاقت رکھنے سے ہمیں کتنی برکات ملتی ہے؟ آمین۔ لیکن ہم خدا کی برکات کو رسیو نہیں کرتے۔ پرانا سال ہم نے دیکھ لیا، ہماری زندگی میں کیسا تھا، نیا سال کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیسا ہے، لیکن نیا سال میں اگر خدا ہمارے ساتھ نہیں تو نیا سال بھی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر خدا کو ہم نے اس سال میں چھوڑ دیا، اپنے ساتھ نہ لے کے گئے اگلے سال میں، تو سمجھے کہ ہماری زندگی بیکار ہے۔ آج عہد کرنے کا وقت ہے، آج ارادہ کرنے کا وقت ہے کہ خداوند اگر تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، اگر تو ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آنے والا سال ہمارے لیے بیکار ہے، آنے والے سال کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ پچھلے سال میں تو ہم کورونا میں مبتلا رہے ہیں۔ پچھلے سال میں تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اس کورونا وبا سے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ جتنے بھی لوگ زندہ ہیں، جتنے بھی لوگ محفوظ ہیں، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی برکت ان کے لیے۔ اور عہد کریں کہ اے خداوند اگلے سال بھی تو ہمارے ساتھ رہنا، تاکہ ہر طرح کی وبا سے، ہر طرح کی مصیبت سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ ہاللیلویا۔ آئیے دیکھیں گے، لوگ پل چڑھیاں چھوڑ کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کو ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ لوگ بم بلاسٹ کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ پل چڑھیاں کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں، مگر
ان سب سے کسی سے پوچھ لیں کہ ان کے ساتھ خدا ہے؟ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ خدا نہیں ہوگا. وہ اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں لیکن ہم خدا پہ فخر کرتے ہیں. آمین. تو ہم مقدس دیکھیں گے مرکز کی انجیل. مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 30ویں اور 31ویں آیت پیسے پڑھیے گا. مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب آخری والا دیکھیں گے. اس کی 31 اور 32 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. 12 باب اور اس کی 30 اور 31 آیت. 30 اور تو خداوند اپنے خدا سے. اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا نہیں پیسے. اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. آمین. آمین. کتنی خوبصورت بات ہے. اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے خداوند سے کیا کر؟ محبت رکھ. جب خدا سے محبت رکھیں گے اپنی ساری عقل سے، اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری محبت سے، تو پھر خدا کی برکات ہماری زندگیوں میں ہوں گی. آمین. اور پھر لکھا گیا کہ دوسرا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا حکم کوئی نہیں ہے. ساڈا پڑوسی پچھلا سال، یہ والا سال ختم ہو رہے ہیں اور نیا پڑوسی ہم بنانے والے ہیں 2021. آمین. اور خدا کرے یہ آنے والا پڑوسی ہمارا اچھا ہو. آمین. اور جو ہمارے گھروں کے ساتھ پڑوسی ہیں خدا ان کو ساتھ بھی محبت پیار کے ساتھ ہمیں رہنے کی ضرورت ہے. آمین. کیونکہ خدا نے کہا کہ اچھا پڑوسی وہ ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. کیا ہم اس بات پہ غور کریں کہ کیا ہم اچھے پڑوسی ہیں؟ کیا ہم اچھے انسان ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہیں؟ تو جب ہمارے اندر یہ بات ہوگی تو پھر ہم برکت پائیں گے. آمین. اور میرے عزیزو، ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے اور خدا سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. آخری بات کروں گا، دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو. دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ دوسروں کو اچھا بن کر دکھاؤ. اور اچھا انسان کیسا ہوتا ہے یہ آپ کی زندگی میں سے ظاہر ہونا چاہیے. آمین. تو جب آپ اچھے ہوں